مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہوگی ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہو رہی ہوگی۔ آج کے اس جشن نور بزم میلاد شریف کی محفل کو استاذ العلماء، عالم نبیل، فاضل دلیر، پیر طریقت، رہبر شریعت، طبیب ملت، استاد گرامی حضرت علامہ الحاج نور الحسن صاحب اللہ مدظلہ العالی والنورانی نے اپنی صاحبزادی کے گاہ کے موقع سے سجایا، جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہاں پہ بلایا۔ ہمارے اسٹیج کے اوپر اتنے علماء اکرام جلوہ افروز ہیں کہ اس سے زیادہ اسٹیج برداشت بھی نہیں کر سکتے، پھول ہے۔ اور اس پر یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء اکرام ابھی یہاں نہیں ہیں، وہ چلے گئے اتر کے، یا پھر وہ ادھر ادھر ہے۔ تو حضرت کی عقیدت میں، محبت میں یہ سارے لوگ، یہ سارے علماء یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ تمامی حضرات بھی جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ دعا کیجیے حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کے صدقے ہمیں بھی سلامت رکھے۔ ہمارے اسٹیج کے اوپر ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، میں سب کا نام لوں گا تو ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا، ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہمارے علامہ علی اکبر صاحب صدر المدرسین اور شیخ طریقت علامہ ثناء المصطفیٰ صاحب، مستان العلماء علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، اور شاعر انقلاب بھائی فرشی کمال صاحب، مولانا خان صاحب، دیگر سارے علماء اکرام، مفتی عباس صاحب جلوہ افروز ہیں۔ تھوڑی دیر اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کیجیے۔ میں بغرض شرکت چند جملے آپ کے حوالے کروں گا، دل کی تختی کو کھول دیجیے، اور جو جملے نکلے ہیں اس کو نوٹ کر لیجیے۔ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا چل رہا ہے، آپ نے بار بار سماعت بھی کیا۔ نبی کے میلاد کے صدقے زمیں بنی، زماں بنا، یہ آسماں بنا، سارا جہاں بنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ ارشاد فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، سبحان اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، سبحان اللہ، یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں
तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह। अगर नबी नहीं होते तो ज़मीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, ना शजर होता, ना हजर होता, ना पत्थर होता, ना हम होते, ना आप होते, ना ये बात होती, ना किसी की ज़ात होती, ना यहाँ का तज़किरा होता, ना वहाँ का तज़किरा होता। नबी के सदक़े अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। ये मेरा फरमान नहीं है, खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह को अगर मुझे पैदा करना मकसूद नहीं होता तो अल्लाह ज़मीन व आसमान को छोड़ो अपनी रुबूबियत का भी इजहार नहीं करता, अपनी रुबूबियत का भी इजहार नहीं करता। पता क्या चला, मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़े कायनात हैं, मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़े कायनात हैं। मुस्तफ़ा के सदक़े सारी कायनात बनी है, सारी दुनिया बनी है। और यकीन जानिए हम दुनिया में आए मुस्तफ़ा के सदक़े, दुनिया बनी है मुस्तफ़ा के सदक़े। अब जुमला नोट कीजिएगा, दुनिया बनी है मुस्तफ़ा के सदक़े, हम आए दुनिया में मुस्तफ़ा के सदक़े। तो जब हम आए हैं दुनिया में मुस्तफ़ा के सदक़े तो कब्र में भी बचेंगे मुस्तफ़ा के सदक़े, बचेंगे मुस्तफ़ा के सदक़े। क्योंकि जब खुदा ने दुनिया ही को मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया है, हमें दुनिया में भेजा है मुस्तफ़ा के सदक़े, तो कब्र की दुनिया में भी हम मुस्तफ़ा के सदक़े ही बचेंगे। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? हम नबी की मीलाद मनाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तुम नबी की मीलाद मनाते हो। मुफ्ती साहब, सहाबाए किराम ने मीलाद मनाया, फलाने मनाया, ढलाने ने मनाया, ये मनाया, वो मनाया, ऐसे मनाया, वैसे मनाया, कैसे मनाया, बहुत सारी बातें हैं। या तुमने जैसे मनाया वैसे मनाया, क्या ऐसे मनाया, क्या झंडा लेके मनाया, डंडा लेके मनाया, क्या गाड़ी लेके मनाया, घोड़ा लेके मनाया। बहुत सारे सीधे साधे मुसलमान फंस जाते हैं। अल्लाह माफ। बहुत सारे सीधे साधे मुसलमान फंस जाते हैं कि वाकई में क्या सहाबाए किराम ने ऐसे मनाया, गाड़ी लेके मनाया, झंडा लेके मनाया, डंडा लेके मनाया, ऐसे मनाया। वो बेचारा सोचने लगता है कि अब मैं क्या जवाब दूं, क्या दलील दूं, क्या हवाला दूं, क्या कहूं, उसे समझ में नहीं आता है। तो मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से जब आपका पाला पड़ जाए तो उसे बड़े प्यार से कहना है, मोहब्बत से कहना है, समझाकर कहना है, बैठाकर कहना है। क्या कहना है? नादान जैसे सहाबाए किराम ने नबी की मीलाद को मनाया है, वैसी मीलाद क़यामत की सुबह तक उम्मत में कोई दूसरा नहीं मना सकता है। क़यामत की सुबह तक उम्मत में दूसरा कोई नहीं मना सकता है। बसतपुर वालों ने, मुजफ्फरपुर वालों ने, हिंदुस्तान वालों ने 10 रुपए की झंडी और डंडी को लहरा करके नबी की मीलाद को मनाया है, और गाड़ी और घोड़े को से पर सवार होकर के जुलूस निकाल करके नबी की मीलाद को मनाया है। लेकिन सहाबाए किराम ने तो जब नबी की मीलाद को मनाया है तो कैसे नबी की मीलाद को मनाया है मालूम है? सहाबाए किराम ने नबी की मीलाद को ऐसे मनाया है कि सर पे कफन बांध करके कभी बदर की वाई में, कभी खंदक में, कभी उहद में, यहाँ तक के सहाबाए किराम ने कुफर के छाती पर ये नारा लगाया है, ए लोगों, तुम अभी भी ख्वाब रहमत से बेबाक नहीं हुए हो, आखिरी नबी दुनिया में चलकर हो चुके। सहाबाए किराम ने ऐसे नबी की मीलाद मनाया है, सर पे कफन बांध करके मीलाद मनाया है।
تلوار کے سائے میں میلاد منایا ہے، تیر و تلوار کے وار میں منایا ہے۔ ارے پیارے، جب نبی آئے تب تو صحابہ کرام ہے کہ نہیں سر پہ کفن باندھ کر کے میدان میں نکلے؟ نبی کے آمد سے پہلے تو نہیں تھے۔ نبی جلوہ گر ہوئے دو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے دو گئے، تو نبی کی میلاد کے بعد صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر پوری دنیا کو بتایا، کیا بتایا؟ اے لوگوں، ہم نے تو نبی کو مان لیا ہے، نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں، نبی تشریف لا چکے ہیں، ہم نے تو مان لیا ہے، اور تم بھی مان لو کہ نبی آ چکے ہیں۔ تم بھی مان لو کہ آخری نبی آ چکے ہیں، آخری پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی نے ہم سے بے پناہ محبت فرمایا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے ہم سے بے پناہ محبت کیا ہے۔ ہمارے نبی جب دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کیا کہ جب نبی دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، جب تشریف لا رہے ہیں، تو آپ دنیا میں آتے ہی اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ، خدا کا ذکر کیا۔ خدا کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ رب حبلی امتی، سبحان اللہ، امتی، رب حبلی امتی۔ پیارے دوستو، آتے ہی آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا، اپنی امت کو یاد فرمایا۔ آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ اب جملہ سنو، جو نبی اپنی ولادت میں اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اسی وہی امت قیامت کی صورت تک اپنے نبی کی ولادت کو منائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی آتے ہی ہمیں یاد فرما رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پیارے دوستو، نبی نے اپنی ولادت میں ہمیں یاد فرمایا، نبی نے اپنی ولادت میں ہمیں یاد فرمایا ہے، اس لیے قیامت کی صبح تک ہم نبی کی ولادت کو منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، رات ہو جائے عدم جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور جب نبی جلوہ گر ہو رہے ہیں تو کیسے جلوہ گر ہو رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے بچے کے طرح نہیں، بلکہ نبی جب آ رہے ہیں تو بالکل صاف ستھرے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، صاف ستھرے آ رہے ہیں، ناک شریف کٹا ہوا ہے، ختنہ کیا ہوا ہے، اور جس میں اطہر سے اتنی تیز خوشبو نکل رہی ہے، اتنی تیز خوشبو نکل رہی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کی مہک میں دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ پر دیے ہیں کوچے بسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور حسن و جمال کا عالم یہ ہے، خوبصورتی کا عالم یہ ہے، نور کا عالم یہ ہے کہ نور، ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ صرف مکہ روشن نہیں ہوا بلکہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ کیا فرماتی ہے؟ ایسی تیز روشنی نکلی، ایسی تیز روشنی نکلی کہ صرف مکہ شہر نہیں بلکہ شام کے محلات بھی، وہاں کے در و دیوار بھی جگمگا اٹھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس نور کا نقشہ یوں کھینچا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دنا تیرا دے بھر صدقہ نور کا، سبحان اللہ۔ ایسی تیز روشنی نکلی، شام کے محلات روشن ہو گئے، جگمگا اٹھے۔ پیارے دوستو، نبی جب جلوہ گر ہو گئے تو کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے، جب نبی جلوہ گر ہوئے تو دنیا میں عظیم انقلاب برپا ہوا، عظیم انقلاب برپا ہوا۔ کیا ہوا؟ جہاں پہ سوکھا تھا وہاں پانی جاری ہو گیا، سبحان اللہ، وہاں پہ پانی جاری ہو گیا، اور جہاں پہ آگ تھی وہاں کیا ہو گیا؟ پانی پانی ہو گیا، سبحان اللہ، وہاں پانی پانی ہو گیا۔ فارس کا آتش کدا بجھ گیا، 1000 سال سے جل رہا ہے، معلوم ہے نا؟
بجھ گیا ہے کہ نہیں. بیابان ریگستان کا ہزاروں سال سے پانی کا نام و نشان نہیں تھا, وہاں پہ دریا جاری ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دریا جاری ہو گیا. پیارے دوستو, اتنا بڑا انقلاب آیا, اتنا بڑا انقلاب آیا, اتنا بڑا انقلاب آیا کہ شام کے محلات کے در و دیوار پھٹ گئے. شام کے محلات کے در و دیوار پھٹ گئے. مصطفیٰ جب جلوہ گر ہوئے تو کتنا بڑا انقلاب آیا, کتنا بڑا انقلاب آیا. آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ایک ابر رحمت چھایا, ایک بادل کا ٹکڑا آیا. اس آواز آتی تھی, کیا آواز آتی تھی کہ اے آمنہ سنو, تمہارے گود میں کوئی عام بشر نہیں, کوئی عام انسان نہیں, بلکہ سارے انسانوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. یہ سارے نبیوں کے تاجدار ہیں, یہ نبی آخر الزماں ہے. پیارے دوستو, تو ہمارے نبی جب جلوہ گر ہو رہے ہیں تو جلوہ گر ہوتے ہی خدا کو یاد فرمایا, ہمارے ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا. کیا کہا؟ رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں, اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. پیارے دوستو, نبی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. نبی یہیں پہ صرف رب حبلی امتی نہیں کہہ رہے ہیں, نبی جب جوان میں ہے تب بھی فرما رہے رب حبلی امتی. سبحان اللہ. جب مکے کی وادی میں ہے تب بھی فرما رہے رب حبلی امتی. نبی جب مدینے کے باغ و بہار میں ہے تب بھی فرماتے ہیں رب حبلی امتی. نبی جب دھرتی کو چھوڑے آسمان پر گئے, وہاں سے سدرۃ المنتہا پر گئے, یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں گئے اور رب سے کلام کیا. شب معراج میں وہ رب کی بارگاہ میں بھی ہم گنہگاروں کو نہیں بھلایا, بلکہ وہاں بھی کہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. ولادت سے لے کر کے مدینے پاک تک, مدینے پاک سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک نبی نے ہمیں یاد فرمایا ہے. یہی نہیں بلکہ نبی دنیا سے جب جا رہے ہیں, جب نبی دنیا سے پتہ فرما گئے, جب آپ کا وصال ہو گیا, آپ کو قبر انور کے حوالے کیا گیا, صحابہ کرام نے آخری زیارت کے لیے آپ کے چادر انور کو ہٹایا ہے کہ آخری مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کیا جائے. جب چادر کو ہٹایا گیا ہے تو کیا دیکھا ہے؟ مصطفیٰ کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے. میرے نبی فرما رہے تھے, کیا فرما رہے تھے؟ صحابہ نے کہا اے علی اپنے کان کو نبی کے لبوں کے قریب کرو, لگتا ہے مصطفیٰ قبر انور سے امت کو آخری پیغام دینا چاہتے ہیں. حضرت علی نے اپنے کان کو نبی کے لب کے قریب کیا تو کیا آواز آ رہی تھی, کیا صدا تھی؟ تو میرے نبی فرما رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. ارے جو نبی ولادت سے لے کر کے مکہ مدینے سے لے کر کے سدرۃ المنتہا سے لے کر کے قبر کے آغاز تک ہمیں یاد فرمایا ہے, تو اس نبی کی ولادت کو ہم گنہگار کیسے بھلا سکتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی ہر مقام پر رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اب آگے سنو, ایمان و عقیدے کا جملہ سنو. میرے نبی نے ولادت سے لے کر کے موت تک رب حبلی امتی کہا ہے کہ نہیں؟ آمنہ کے گود سے لے کر کے قبر کے آغوش تک رب حبلی امتی کہا ہے. ارے جس نبی نے ولادت میں ہم گنہگاروں کو نہیں بھلایا ہے, کیا وہ نبی قیامت کے میدان میں ہم گنہگاروں کو بھلا دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں بے شک استاد صفات کاش سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. جو نبی ولادت میں ہمیں نہیں بلایا, وہ نبی قیامت میں کیسے بلا دیں گے؟ بلائیں گے؟ تو نبی کے ولادت کا مہینہ ہے ربیع النور شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے. میرے نبی جس زمانے میں, جس ماحول میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اس وقت کا حال کیا تھا پیارے دوستو؟
نفرت کا عالم کیا تھا، عداوت کا عالم کیا تھا، دشمنی کا عالم کیا تھا، فساد کا عالم کیا تھا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، اپنے علماء سے پوچھیں گے، تب جا کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت دنیا کی حالت کتنی خراب تھی، دنیا کی حالت کتنی خراب تھی. لوگ اتنے نفرتی تھے، اتنے نفرتی تھے، نفرتی تو آج بھی ہے لیکن ویسے نہیں. اس وقت لوگ ایسے نفرتی تھے، یہ نہیں کہ صرف بھائی بھائی سے نفرت کرتا تھا. دوستو